वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में इंडस अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। जुबली टाउन में वाक़ई अस्पताल 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल। इंडस अस्पताल में बैनुल-अक़वामी मयार के इलाज मुआलजे की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में इंडस अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया है। जुबली टाउन में वाक़ई अस्पताल 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंडस अस्पताल में बैनुल-अक़वामी मयार के इलाज मुआलजे की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। तो ये एक अच्छा इक़दाम हुकूमत वक्त की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में इंडस अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया है। जुबली टाउन में ये अस्पताल वाक़ है और इस अस्पताल में 600 बिस्तरों की कैपेसिटी है। इंडस अस्पताल में बैनुल-अक़वामी मयार के इलाज मुआलजे की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। और अब बात करेंगे लोड शेडिंग की, तो मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6576 मेगावाट हो गया, जबकि बिजली की मजमूई पैदावार 19924 मेगावाट है। मुल्क में बिजली की कुल तलब 26500 मेगावाट है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6576 मेगावाट हो गया और बिजली की मजमूई पैदावार 19924 मेगावाट है। मुल्क में बिजली की कुल तलब 26500 मेगावाट है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है और मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6576 मेगावाट हो गया है। गर्मी में लोड शेडिंग में इजाफा आवाम के लिए किसी अजियत से कम नहीं। कराची में ताहाल 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। रात गए बिजली की बंदिश नौकरी करने वाले अफराद के लिए दोहरा अजाब बन गई है। इसी से मुतालिक तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोनेस अहमद। मोनेस, बताइएगा कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से कोई अच्छी खबर है या ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? देखिए, के इलेक्ट्रिक और इस वक्त एसएसडीसी के दरमियान जो अदायगियों का मामला है वो संगीन होता जा रहा है, क्योंकि एसएसडीसी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक ने अदायगियाँ नहीं की हैं बर वक्त, जिसकी वजह से गैस में उनकी गैस की फराहमी में कमी की गई है। लेकिन इस तमाम तर मामले का खमियाजा कराची वालों को भुगतना पड़ा है, क्योंकि बेशुमार इलाके हैं, बल्कि शहर भर में मजमूई तौर पर बात कर लेते हैं, दौरानिया 10 से 12 घंटों तक पहुँच गया है बिजली की लोड शेडिंग का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़ाबाद नंबर 4 का इलाका है, मुजाहिद कॉलोनी। यहाँ पे कुछ मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ बहुत लोड शेडिंग हो रही है, दिन ब दिन मसला बढ़ता जा रहा है। ये हम लोगों ने जनरेटर रखे हुए हैं यहाँ पे, कोई लोग लाइट का पता नहीं है, कभी आ रही है कभी जा रही है, कोई खबर नहीं है लाइट का। महंगाई इतनी है, आज से ज़्यादा दिन ब दिन अरूज पे जा रही है महंगाई। गुज़श्ता रोज़ के इलेक्ट्रिक हुक्काम की जो उनके CEO हैं मोनिस अलवी, उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आला सिंध से, और वज़ीर आला ने इस मुलाकात में खासी बरहमी का इजहार भी किया है, लेकिन साथ ही ये हिदायत की है कि इलेक्ट्रिक को के बिजली की फराहमी बेहतर बनाई जाए। अब तक तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि वज़ीर आला सिंध की इंटरफेरेंस के बाद मामला कुछ बेहतर हो सकें और कराची वालों को लाइट की सूरत हाल में बेहतरी का सामना करना पड़े। जी, उधर गुजरावाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो गया है। शहरी इलाकों में 8 जबकि दही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मज़ीद बता रहे हैं फाहद बशीर। आज देखिए, गुजरावाला में बिजली की लोड शेडिंग कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहरी इलाकों में 8 घंटे और देही इलाकों में जो है वो 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। गैपको रीजन में जो बिजली की डिमांड है वो 2100 मेगावाट है, लेकिन जो शॉर्ट फॉल है वो 600 मेगावाट तक पहुंच चुका है और 1500 मेगावाट की जो है वो इस वक्त बिजली जो है वो गुजरावाला रीजन में फराहम की जा रही है। बिजली की इस गैर लानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है, जो ताजर हैं वो भी परेशान हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जब हम कारोबार पे होते हैं तो उधर भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से अपना कारोबार भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। रात को जब घर आके सोते हैं तो सोने के बाद भी सोए हुए भी लाइट चली जाती है, इसी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके कारोबार नहीं चल रहे, दुकान पर जो ख़रीदार आते हैं लेकिन बिजली ना होने की वजह से वो बगैर कुछ खरीदे वापस चले जाते हैं। गर्मी की शिद्दत भी जो है वो काफ़ी हो गई है और इस गैर लानिया लोड शेडिंग की वजह से उन्हें पानी भी जो है वो दस्तयाब नहीं होता। जी, और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई। भारी बिलों की अदायगी के बावजूद भी सारिफीन बिजली को तरस रहे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्लाह खान।
جی گرمیوں کی شدت میں اضافے کے ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. ایک ایسو کی جانب سے جو اعلان کیا کہ جو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ شہری علاقوں میں خاص کر کوئٹہ میں جو اس کا اعلان ہے تقریباً 6 سے لے کے 8 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. جب رسانی روڈ اور صدر روڈ کے سنگم میں موجود ہیں اس علاقے میں جو شہر کے بالکل وسط میں واقع ہے, یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 14 سے 18 گھنٹے شہر کے اندر کی جا رہی ہے. اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں تقریباً دن میں جو صرف 20 گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ رہتی ہے اور صرف 4 گھنٹے بجلی آتی ہے, جس وجہ سے لوگوں کے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کی وہ کیا کہتے ہیں. دن کے ٹائم 3 یا 4 گھنٹے سے زائد بجلی کا نہیں ہوتی اور رات کو تھوڑی سی بجلی دیتے ہیں. گرمی کی شدت جیسی بڑھتی ہے تو ادھر بجلی غائب ہو جاتی ہے. ہمارا جامع مسجد ہے ادھری پشتون باغ میں اجکیم کے ساتھ 1 لاکھ روپے بل بیچا ہے, گھر کا 90,000 روپے بیچا ہے. یہ حالات ہمارے بلے کا, اور بجلی نہیں دے رہے, 4 گھنٹہ سارا دن میں دے دیا. بجلی ہوتی نہیں, بل جو ہے باری برکم آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اضافی بل بھی بھجوائے جا رہے ہیں. دوسری جانب کیسکو نے کہیں بھی کہنا ہے کہ ان علاقوں میں ہم زیادہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں جہاں سے ریکوری کم ہے, یہاں بجلی کی چوری زیادہ ہوتی ہے. جی پشاور میں شدید گرمی کے موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. دیہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے. دن بھر وقفے سے بجلی کی آنکھ مچولی سے شہری اذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں. مزید جانتے ہیں زمین جان کی اس رپورٹ میں. پشاور میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا ہے. شہری اور نواحی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. شہری علاقوں میں 10 اور دیہی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 سے 20 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے. شہر میں 8-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جو دیہات ہے وہاں پر تو بجلی کا نام ہی نہیں ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ جو مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے, جیسا کہ ابھی یونٹ میرے خیال سے 8-9 روپے بڑھ گئی. 24 گھنٹے میں 6-7 گھنٹے آتی ہے جی, آتی اور چلی جاتی, سارے کاروبار ٹھپ ہیں جی. بجلی ہوگی تو کام کریں گے, مزدور فارغ بیٹھے ہیں جی. خیبر پختونخوا میں بجلی کی طلب 2625 میگا واٹ ہے. بجلی کی روزانہ کی رسد 1383 اور شارٹ فال 1212 میگا واٹ ہے. پیسکو حکام کے مطابق گرمی کی شدید لہر سے بجلی کے نظام پر دباؤ ہے, جس کی وجہ سے ترسیلی نظام اوور لوڈنگ سے بار بار ٹرپ کر جاتا ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کے حل کے لیے مثبت اقدامات اٹھانا ناگزیر ہے تاکہ عام لوگوں سمیت کاروباری افراد کو ریلیف مل سکے. ناصر نعیم کے ساتھ سمین جان, دنیا نیوز, پشاور. سندھ اور پنجاب پولیس کا مشترکہ آپریشن. کراچی سے مبینہ اغوا ہونے والی دعا زہرا کو بہاول نگر سے بازیاب کرا لیا گیا. پولیس نے دعا زہرا کے شوہر ظہیر اور پناہ دینے والے سہولت کار کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس حکام کے مطابق دعا زہرا اور ظہیر AVCC کی حراست میں ہیں. دونوں کو کراچی منتقل کرنے کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے. دعا زہرا کی بازیابی کے لیے مختلف مقامات پر کارروائی کی گئی, جبکہ سینکڑوں افراد کا ڈیٹا چیک کیا گیا. دعا زہرا کو بازیاب نہ کرانے پر قائم مقام IG سندھ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. دعا زہرا کو جمعے کو ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کو قانون کے مطابق سیکیورٹی دی گئی ہے. ضمانت ختم ہونے پر یہی سیکیورٹی ان کو گرفتار کر لے گی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا عمران نیازی کی بنی گالہ واپسی کے حوالے سے اہم بیان سامنے آ گیا, جس میں ان کا کہنا ہے کہ عمران نیازی کو اسلام آباد واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں. قانون کے مطابق ان کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے. عمران نیازی ملک میں ہنگامہ آرائی, فتنہ و فساد, افراتفری پھیلانے اور وفاق پر حملوں کے جرائم کے تحت درج 2 درجن سے زائد مقدمات میں بطور ملزم نامزد ہیں. عدالتی ضمانت ختم ہونے پر قانون کے مطابق فراہم کی گئی یہی سیکیورٹی عمران نیازی کو بڑی خوش اسلوبی سے گرفتار کر لے گی. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے پشاور سے اسلام آباد واپسی کا فیصلہ کر لیا. بنی گالہ متوقع آمد کے پیش نظر پولیس نے بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج بنی گالہ میں ہوگا. اجلاس کی صدارت عمران خان کریں گے, جس میں لانگ مارچ سمیت آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس کے دوران عدالتوں میں دائر درخواستوں اور قانونی امور کا جائزہ لیا جائے گا. عمران خان کور کمیٹی ممبران کو آئندہ کی حکمت عملی سے آگاہ کریں گے. ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق بنی گالہ میں خصوصی سیکیورٹی تعینات کر دی گئی. عمران خان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ قوم 19 جون سے پہلے اپنا ووٹ چیک کر لیں, الیکشن دھاندلی شروع ہو گئی ہے. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, وزیر داخلہ فرد جرم اور گرفتاری کے نرغے میں ہیں. نیب ترامیم اپنے کیسز کے خاتمے کے لیے ہیں. 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, 60 روپے پیٹرول, 45% گیس, 9 روپے بجلی, 250 روپے گھی کا اضافہ ہو تو یہ
इन हुक्मरानों की 50 दिन की कारकर्दगी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वजाहत देते हुए कहा है कि इनकी फोर्स उनके अवाम हैं। इमरान खान जब भी कॉल करेंगे वो अपने सूबे के अवाम के साथ निकलेंगे और अपना हक छीन कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड को भी ख़त्म नहीं कर सकता। जब ILF की कन्वेंशन पेशावर में हो रही थी तो मैंने कहा था कि मैं फोर्स के साथ आऊंगा, तो मेरे इस बात से इंपोर्टेड गवर्नमेंट की काम पे टांगने लगी थी। जो मेरी फोर्स है वो मेरे सामने खड़ी है, मेरी अवाम है। जब भी कप्तान ने कॉल की, ये अवाम हम साथ लेके इंशाल्लाह जाएंगे और अपना हक छीन के लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड आप लोगों के लिए जारी रहेगा। हमने कानून साजी कर ली है, किसी माई का बाप भी इसको खत्म नहीं कर सकता। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि गुज़श्ता 2 माह से मुल्क में जारी बैरूनी साजिश आईनी माहिरीन और सियासी वर्कर के लिए स्टडी केस है। ट्वीट में उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इस साजिश में एक आईनी इदारे के जरिए दूसरे आईनी इदारों को ज़ेर किया गया, अदलिया को पार्लिमान और गवर्नर के इख्तियारात में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल किया गया। एक और ट्वीट में उमर सरफराज चीमा ने कहा कि भारत से मुमकिना आबी जारहियत का दिफा करने के लिए आबी दिफाई पॉलिसी की ज़रूरत है। पाकिस्तान के आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे कौमी पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए। नून लीग के नाराज रुकन अशरफ अंसारी वापस लौट आए हैं। कहते हैं कि इमरान खान ने माफिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। साबिक वज़ीर आज़म के खोखले नारे देखकर अपनी मंजिल का तयन किया है। इमरान खान साहब बात करते थे कि मेरी जंग जो है वो माफिया के खिलाफ है। खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे लेकिन उस माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हमने फिर ये देखा और महसूस किया कि खान साहब सिर्फ दावे करते हैं, वादे करते हैं, कौम को सिर्फ सुहानी बातों से अपने शहर में डालने की कोशिश करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं है। तो जब हमने ये चीज़ें देखी और फिर जिस तरह से इस वक्त वतन अजीज़ गैर मामूली सूरत हाल का सामना है, तो इस वक्त ज़रूरत है कि कौम को यकजा किया जाए और ऐसी क़यादत के हाथ मजबूत किए जाएँ जो वाकई मुल्क और कौम को इन मसाइल से निकाल सके। तो हमने फिर फैसला किया कि उधर जो है वो सिर्फ दावे और नारे हैं जबकि इधर हकीकत है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मिस्री शाह के इलाके में डोर फिरने से जांबहक नौजवान मुबीन काशिफ के वालिदैन, बहन और भाई ने मुलाकात की है। इस मौके पर हमजा शहबाज का कहना था कि आप जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वो नाकाबिले बयान है। आपके गम का अजाला तो नहीं हो सकता लेकिन हर मुमकिन मदद की जाएगी। इस खूनी खेल की रोकथाम के लिए कानून को मज़ीद सख्त करने जा रहे हैं। हमजा शहबाज का कहना था कि हुकूमत आपको तनहा नहीं छोड़ेगी और ज़रूर इंसाफ दिलाएगी। इस केस पर पेशरफ्त की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंडस अस्पताल के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सेहत पंजाब मोहतरम जनाब फहद हुसैन साहब, मोहतरम जनाब इकबाल करची साहब और तमाम इंडस फाउंडेशन के मेंबर्स ऑफ बोर्ड और इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे लिए एक इंतहाई खुशी और इंतहाई इज़्ज़त का मौका है, मसरत का मौका है कि मुझे एक ऐसे ट्रस्ट हस्पताल की इफ्तिताह के लिए दावत दी गई है जिसको ऐसे लोगों ने जो बड़े अजीम पाकिस्तानी हैं, खुदा तरस हैं और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी नेमतों से नवाजा है,
मगर वो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, कौम की तरक्की और खुशहाली में पूरा हिस्सा बटाते हैं, लेकिन उस दौलत जो अल्लाह ताला ने उनको शबाना रोज़ मेहनत की बदौलत अता की है, उनमें उन लोगों को भी शामिल करते हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो मफलूकुल हाल हैं। और मैं समझता हूँ कि यही वो हुक्म है रब ज़ुल जलाल का, जो कुरान करीम में हमें जगह जगह पढ़ने को मिलता है। और उनके ऊपर जो लोग अमल पैरा हैं, सही मानों में वो दीन और दुनिया दोनों कमा रहे हैं। यहाँ पर भी जन्नत के घर अल्लाह ताला उनको अता फरमाएंगे और अगले जहाँ में भी उनको जन्नत में घर अता फरमाएंगे। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि सादत और इज़्ज़त का और कोई मुकाम हो नहीं सकता। ये बात 2013 की है। मेरी मुलाकात उस वक़्त जनाब मियाँ एहसन और इकबाल करची साहब से हुई, और मैं इनको कुछ हवाले से पहले से भी जानता था और इनकी जो नेक नामी है उससे भी मैं वाकिफ़ था। तो मुझे उन्होंने कहा कि हमने एक यूनिवर्सिटी बनानी है और यही बिल्कुल एक फिलैंथ्रॉपी का ये काम है, तो उसमें मसाइल हैं, उनको हल करवा दें। तो मैंने कहा ज़रूर इंशाअल्लाह मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। साथ ही मुझे उन्होंने कहा कि हम एक यहाँ पर हस्पताल खैराती अल्लाह ताला की राह में हम हस्पताल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, मगर मैंने कहा मेरी एक शर्त है। उनकी जी क्या? मैंने कहा कि 2010-11-12 के सैलाब में 2010-11 के सैलाब में तुर्की के जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे और आज सदर हैं जनाब तैयब अर्दोआन ने 60 बेड का मुजफ्फरगढ़ में जो सैलाब के दिनों में डूबा हुआ था मुकम्मल तौर पर, डेरा गाजी खान और दूसरे इलाके सैलाब में इतनी तबाही थी कि बयान नहीं कर सकता आदमी। आज भी जब वो तसव्वुर दिमाग में दिल में आता है तो आदमी कांप जाता है। तो मैंने कहा मैं उस अस्पताल को देख के आया हूँ, वो 60 बेड का अस्पताल है लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट है। पूरे पाकिस्तान में शायद आगा खान अस्पताल उसके हम पल्ला होगा या और शौकत खानम उसके हम पल्ला होगा या और कोई बहुत जो साहिब हैसियत लोगों ने इस तरह के खैराती अस्पताल बनाए हैं वो हम पल्ला उसके होंगे। लेकिन इस तरह की जदीद मशीनरी या और इस तरह के अस्पताल मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखे। तो मैं समझता हूँ कि इस अस्पताल को चलाने के लिए हुकूमत इसके काबिल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं हुकूमत का यहाँ पर वज़ीर आला हूँ, वो नहीं चला सकती। ये वही अस्पताल बन जाएगा सरकारी एक अस्पताल जहाँ पर कभी दवाई नहीं मिलेगी, कभी डॉक्टर साहब नहीं होंगे। डॉक्टर साहबान और हमारी बहनें ख़वातीन नर्सें पैरामेडिक्स मेरे लिए हमारे सरों के ताज हैं, वो जो खिदमत इंसानियत के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ कर रखा है। लेकिन जिस तरह माशरे के हर तबके में खाली डॉक्टर साहबान या मेडिकल शुबा नहीं, हर तबके में, चाहे वो सियासी मैदान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है या और मैदान है, वहाँ पर जो मामलात बसा औकात ख़राब होते हैं उनको हम अच्छी तरह जानते हैं। तो मैंने कहा कि ये मैं चाहता हूँ कि ये अस्पताल सियासी रंग न अख्तियार कर जाए। चुनांचे इन्होंने कहा अच्छा जी हमें मौका दीजिए। फिर डॉक्टर अब्दुल बारी साहब तशरीफ़ लाए, फिर मैं इनको ले गया वहाँ पर तैयब अर्दोआन अस्पताल और फिर इनके हवाले किया। रेस्ट इज़ हिस्ट्री।
اتنا شاندار طریقے سے انہوں نے وہ ہسپتال چلایا. ایک واقعہ سناتا ہوں. اس دوران جب میں نے پنجاب کی حکومت کے کرتا دھرتا بلائے تو ایک متعلقہ سیکرٹری نے کہا کہ یہ آپ ان کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں؟ ان کا جی کہ آپ کو بیڈز منگوانی ہوں گی, یعنی بولیاں دینی ہوں گی. سچی بات ہے, میرا اس کو پارا چڑھ گیا. میں نے اس کو کہا کہ یہ ہم کوئی دوائیاں منگوا رہے ہیں یا مشینری منگوا رہے ہیں یا کوئی ایسی آئٹم منگوا رہے ہیں جو کہ جہاں پر بولی دینی ہوگی, اور تب سب سے کم بولی دینے والے کو یا سب سے اچھی مشینری دینے والوں کو ہم شفاف طریقے سے کانٹریکٹ اوارڈ کریں گے. یہ تو ریورس آرڈر میں بات کر رہا ہوں. ان کے کیا مطلب ریورس آرڈر؟ میں نے کہا یہ تو ہم دے رہے ہیں ایسے ادارے کو جو کہ ایک دھیلے کی نہ ہم سے تنخواہ لینا چاہتا ہے, وہ ہم سے صرف جو اس وقت حکومت کا خرچہ ہے ایسے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے جہاں پر دوائیاں حکومت دیتی ہے اور دوسری جو طبی سہولتیں دیتی ہیں, وہ خرچہ وہ بجٹ وہ چاہے گا. اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں ہم سے چاہتے. تو اس میں بولی کہاں سے آ گئی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ اس یعنی جو خیراتی اسپتال جو ترکی نے بنا کے دیا اس کے اوپر بولی لگاؤں کہ سب سے زیادہ جو ہمیں آمدن دینے والا بولی والا اس کو دیں. میں نے کہا یہ مطلب آپ کا؟ وہ پھر چپ ہو گئے. میں نے کہا یہ بات خدا کا نام مانے کہ آج ہم نے ایک بسم اللہ کی ہے کہ ایسے ہسپتالوں کو ہم ایسے اداروں کے حوالے کر دیں جن کا پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں جن کا نام ہے اور کوئی انگلی ان کے اوپر نہیں اٹھا سکتا. مثال کے طور پر ڈاکٹر باری جو انڈس کے انچارج ہیں, تو میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر باری کو میں کہوں کہ بولی دیں مجھے, اور میں حکومت پنجاب میں سب سے زیادہ بولی دینے والے پیسے اس کی جیب میں آئیں. میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کریں, کچھ اللہ کو مانیں, اور اس جو دکھی انسانیت ہے اس کے اوپر رحم کریں, ترس کریں. وہ آدمی بہرحال خاموش ہو گئے. میں نے پھر اپنا جو میری عادت ہے میں نے اپنا ڈنڈا چلایا میں نے, اور میں نے ہسپتال ان کے حوالے کر دیا. میں نے اس کے بعد وہ ہسپتال ہم نے 120 بیڈ کا ہم نے اس میں توسیع کی. اتنا پھر انہوں نے وہاں پر جو آرتھوپیڈک وہاں پر سینٹر بھی بنایا انہوں نے, یہ انڈس ہسپتال والوں نے, اور وہ پورے اس علاقے میں وہ اتنا مصروف ہسپتال ہو گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں نے یہ کہا کہ یہ ہسپتال جو ہے اب شاید لاہور سے لوگ یہاں مظفر گڑھ آئیں گے, اتنی شاندار یہ فیسلٹی ہے. پھر میں نے وہاں پر ہم نے 250 بیڈ کا ایک نیا ہسپتال اس کی توسیع کی حکومت پنجاب نے اپنے وسائل سے, اور اس میں اربوں روپے اس میں خرچ ہوئے. نام جو ہے اس کا پھر بھی ہم نے اس کا طیب اردوان ہسپتال رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اگر تم کسی انسان کے تم احسان مند نہیں ہو تو میرے احسان مند تم کس طرح ہوگے. تو میں نے کہا یہ تختی ہم نہیں بدلیں گے, اور طیب اردوان کا نام رہے گا, اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اور پھر اس کو میں نے خود سمجھیے کہ اپنی سپرویژن میں اس کو تعمیر کروایا. کئی مرتبہ میں ملتان جاتا تھا تو چپکے سے بغیر بتائے وہاں پر مظفر گڑھ اترتا تھا, اور وہ ایک 250 بیڈ کا ہسپتال دن رات اس کو اپنے لگا کے آپ جائیں تو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہے وہ بنایا. اس کو ہم نے مکمل کیا اور پھر وہ بھی ان کے ہم نے حوالے کر دیا. اس کے بعد لاہور میں کانا میں ہسپتال بنایا نیا, وہ بھی انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہم پہ بہت لوڈ ڈال رہے ہیں, یہ تو مناسب نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ لوگ اس کو لوڈ سمجھتے ہیں تو میں اس کو کسی طریقے سے بانٹ سکتا ہوں, لیکن اچھے لوگ اگر آگے آئیں گے تو یہ لوڈ ان کو بھی ہم حوالے کر دیں گے. لیکن ابھی آپ نے یہ ماڈل بنایا, یہ ماڈل اب آگے اس کو رواج پانے دیں, اس کو فروغ اس کو ہم دیتے ہیں تاکہ سب کو ترغیب ہو کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے منافع بھی کمانا جو آپ کا حق ہے تو اپنی جیب سے خدا کو راضی کرنے کے لیے خرچ بھی کرنا ہے جو ہمارا فرض ہے. تو پھر اس کے اسی حوالے سے انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں. پھر میں نے کانا کا ہسپتال ان کے حوالے کیا, سبززار کا ہسپتال ان کے حوالے کیا. پھر وہاں پر برکی میں جو زچا بچا کا ہسپتال وہ سب سے پہلے وہ ان کے حوالے کیا. پھر میں نے مناما میں ایک ہسپتال بنایا بارڈر کے قریب, وہ ان کے حوالے کیا. رائے ونڈ میں ہسپتال جو چل نہیں رہا تھا وہ ان کے حوالے کیا. تو میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں یہ ہے وہ رشتہ,
یہ ہے وہ رشتہ اخلاص کا اور عوام کی ترقی اور ان کی بہبودی کا، ان کے علاج معالجے کا، جس نے ہمیں بہت وہ قریب لے آئے ہمیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقین کر لیں کہ آج یہ ہسپتال جو انہوں نے بنایا، میں نے جو مظفر گڑھ میں 250 بیڈ کا ہسپتال بنایا تھا، میں نے جو کانٹریکٹر تھا، ڈیزائن تھا، میں نے شرط رکھی تھی کہ باہر لال اینٹ ہوگی، کوئی پتھر نہیں ہوگا، کہ پتھروں سے اپنے قومیں نہیں بنتی، ماربل سے قومیں ترقی نہیں کرتی، وہ کرتی ہیں محنت، دیانت اور امانت اور ماڈرن نالج اور ٹیکنالوجی سے. تو میں نے وہاں پر کہا کہ وہاں پہ باہر اینٹ لگے گی جو ریڈ برک ہے، جس کو مغلیہ برک بھی آپ کہتے ہیں، اندر بہترین سہولتیں ہوں گی، موسٹ ماڈرن گیجٹریز، اور وہاں پر مشینیں، سی ٹی اسکین اور یہ تمام چیزیں. وہ الحمدللہ ہماری حکومت کے آخری عام میں ہسپتال مکمل ہوا. میں نے اس کا افتتاح بھی کیا، وہ بھی پھر ہم نے ان کے حوالے کیا. اور یہ لاہور میں ہسپتال جو یہ چلا رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ان کی طرف سے، ان میں سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا. وہ صرف جو بجٹ ہے حکومت پنجاب کا، اس کا استعمال جو ہے وہ انتہائی شفاف اور غریب آدمی تک پہنچتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ماڈل کو آج انہوں نے عملی شکل دی ہے، اور اربوں روپے جو انہوں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں، اربوں روپے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی، یقین کر لیں، جس طرح کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں جو لوگ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنے رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تعلیم کے میدان میں، علاج کے میدان میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان دوستوں بھائیوں نے بنیاد ڈالی ہے. اور انہوں نے جو رقوم جو کنٹریبیوٹ کی ہیں، میں ان کو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو اس کا علم بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس کی پھر ترغیب ملے. یہی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی نمائش نہ کریں، لیکن بعض اوقات آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے، وہ انسپائر ہوں، ان کو یہ اپنا حوصلہ ملے کہ بھئی ہم بھی اس نئے کام میں آگے بڑھیں گے. تو جن لوگوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی، ان میں جناب اقبال کرچی صاحب کی، ان کی پوری فیملی، جناب جاوید ارشد بھٹی صاحب اور جناب میاں محمد احسن صاحب، یہ فاؤنڈرز ہیں اس ہسپتال کی. انہوں نے آغاز کیا، اور جس طرح آپ کو اعجاز گور صاحب نے بتایا کہ پھر قافلہ بڑھتا گیا، اور انہوں نے اربوں روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے، اقبال کرچی صاحب نے 2 ارب روپے کنٹریبیوٹ کیے ہیں. 2 ارب روپے، یہ منہ سے کہنے والی بات ہے. اور آپ نے یہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور خود کو ترغیب دینے کے لیے تالی آپ کو زور سے لگانی چاہیے تھی. میرے ساتھ مل کے لگائیں. پھر اسی طرح میاں محمد احسن نے 1 ارب سے زائد انہوں نے رقم یہاں پر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. حسن میاں اپنا جاوید بھٹی صاحب نے 1 ارب سے زائد انہوں نے یہاں پر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. ایس ایم پرویز صاحب نے 1 ارب عطا کیا ہے. انوار غنی صاحب نے 1 ارب روپے، اپنا تالیاں لگاتے جائیں نا مہربانی کر کے، 1 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور اعجاز گور صاحب نے 1.2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور میاں طلعت و میاں احمد صاحب نے 2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہیں. 2 ارب روپے. تالی آپ کی زور سے نہیں لگی، یہ میرے لیے نہیں، ان کے لیے لگائیں آپ مہربانی کر کے. فیصل آفریدی صاحب نے الحمدللہ، کہاں ہیں فیصل صاحب جی، انہوں نے کیا تو 1 ارب ہے، مگر یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. یہ بات پکی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے اس دن ہسپتال کا افتتاح کیا تھا، جناب وہ سلیم صاحب نے جو میاں منشا کے بھانجے ہیں، تو میں نے کوئی مذاق سے بات نہیں کی تھی. میاں منشا کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا، تو میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ اس طرح کے پاکستان کے 4 صوبوں میں 4 ہسپتال بنا دیں گے تو 8-10 ارب روپیہ، تو آپ کی تو جو اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے وہ تو ایک قطرے کے برابر نہیں ہے.
تو آپ یہ اپنی زندگی میں کام کر جائیں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا. اسی طریقے سے میں اپنا فیصل آفریدی صاحب کو گزارش کروں گا. جی 2 ارب میں نے کہیں. اچھا 2 ارب ہیں. اچھا مجھ سے یہ پھر کسی نے شرارت کی ہے فیصل اپنا گور صاحب سے. انہوں نے 1.2 ارب نہیں 2 ارب دیے ہیں. 2 ارب روپے یہ. تو فیصل صاحب کی 1 ارب کی آگے ایڈوانس اور 9 ارب میں کہہ دوں کہ 9 ارب دیں گے آپ انشاءاللہ. کتنے عرصے میں؟ ذرا ادھر آ جائیں نا. بڑی اچھی بات ہے. ادھر آ جائیں ذرا. نہیں میں بالکل میں دل کی بات کر رہا ہوں. آئیے شاباش. وہ بتا دیں جتنے وقت میں آپ دینا چاہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت. کتنے بتائیں؟ 5 سال میں انشاءاللہ 5 سال. یعنی سالانہ 2 ارب روپے. گور صاحب کو میں علیحدہ بلاؤں گا تاکہ وہ علیحدگی میں بات کریں. میں ان سے گور صاحب ابھی اگر آپ اعلان کرنا چاہتے تو کر دیں. جی ٹھیک ہے جی. آئیے پر یہاں آ جائیں پھر یہاں. اب آ جائیں یہاں پہ. اب آئیے آپ اپنے منہ سے اعلان کریں. 5 سال میں آپ کو ہماری طرف سے کمٹمنٹ ہے وزیر اعظم صاحب کو اوپن چیک کی کسی فکسڈ اماؤنٹ کی نہیں, اور ہم ہر جگہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کریں. اٹس این اوپن چیک. 2 ارب روپے ہم انڈس ہاسپٹل نہیں. میں اوپن چیک نہیں کلوز چیک چاہتا ہوں. اور اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے اس کے بعد جیسے کرشی صاحب نے کہا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ چلانا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو اس کے اندر ہم 100 بیڈ کا ڈائلسس سینٹر بنا رہے ہیں جیسے آپ کا خواب ہے. اور اس میں سالانہ ارب روپے دے رہے ہیں. 5 سال میں 10 ارب آپ کے نام آ گئے. الحمدللہ. بس ہو گیا جی. مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. تو یہ اب اوپن نہیں. دس از اے کلوز ٹرانزیکشن. اور ویسے بھی اپنا یہ ماشاءاللہ بڑے کاروباری لوگ ہیں. آفریدی صاحب بھی ہیں یہ بھی. تو اور جائز کام ان کے حکومت سے پڑھتے ہیں. جائز کام. میں ناجائز کام کی بات بالکل نہیں کر رہا. جائز کام میں پڑھتے ہیں تو حکومتیں جو ہیں وہ جو بعض کو افسر شاہی اس میں مداخلت کرتی ہے اور روکتی ہے اس کو. تو میں یہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جائز کام ان کے ضرور ہوں گے, مگر شرط یہ ہے کہ ہر جائز کے کام کے ساتھ اس اسپتال میں پیسے ڈالتے جائیں انشاءاللہ. یہ بہت بڑی ان کی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا, اور اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازے گا. جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمایا اور وعدہ فرماتا ہے. یہ میرا وعدہ ہے. یہاں پر جید علماء کرام بیٹھے ہیں میرے سامنے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے. یہ بڑے قابل اور نیک علماء کرام ہیں, اور ان کی اسلام کی ترغیب کے لیے, ترویج کے لیے بے پناہ ان کے اور ان کے بھائیوں کی, ان کے خاندان کی بڑی ان کی کاوشیں ہیں اور قربانیاں ہیں. میں آخر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ چونکہ یہاں پر زیادہ کاروباری دوست جہاں بیٹھے ہیں, آج مجھے اپنا 5 سال بعد ڈاکٹر صاحب بھی ان کی مجھے ملنے کا مجھے موقع ملا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. یہ میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے. آئیے ڈاکٹر صاحب ذرا ادھر آ جائیں. ڈاکٹر امجد صاحب ذرا بڑے زور سے تالیاں لگائیں ان کے لیے. اور باخدا انہوں نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جس کی ہم نے بنیاد رکھی تھی 2008 میں, اور آج اس کے دونوں فنڈ بند ہو چکے. جو آپ کا چیف منسٹر سیلف امپلائمنٹ اسکیم تھا وہ بند کر دیا. مجھے نہیں پتا تھا. مجھے یہ آج 4-4.5 سال ملے ہیں. وہ میں نے 20 ارب کتنا تھا جمع سر 20 ارب تھا. 20 ارب روپے اس میں جمع کرائے تھے. حکومت پنجاب سن لیں. اور اس کی جو آمدن تھی, اور یہ اس کی وائس چیئرمین تھے, میں اس کے چیئرمین تھا. آپ یقین کریں کہ لاکھوں غریب بچوں اور بچیوں کو 4,80,000 بچوں اور بچیوں کو, جو ان میں سے کئی ہزاروں یتیم بچیاں جن کے سروں پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں تھا, ان لاکھوں بچوں اور بچیوں کو صرف ایک شرط تھی کہ وہ محنتی اور ذہین
یا آپ مجھے میں خود ان سالوں میں ان بچیوں اور بچوں کو خود بلا کر ہم ان کی پذیرائی کیا کرتے تھے. کئی بچے اور بچیاں مجھے یاد ہیں جب نے پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں, ان کو وہ انکل ان کا انتقال ہو گیا. والدہ کہاں ہیں, انکل والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی, وہ بھی چلی گئی ہیں. تو کیا کرتی ہیں, ہم بہن بھائی ہیں, ہماری خالہ ہمیں دیکھتی ہیں. اس طرح کے ایک نہیں, درجنوں نہیں, سینکڑوں واقعات میں ان سے سنتا تھا, کان سے لگا کے سنتا تھا. ان بچوں اور بچیوں کو وہ جو ہمارے جو دانش اسکول ہیں, وہ اس کے علاوہ ان لاکھوں بچوں اور بچیوں کو آج جو ڈاکٹرز بن گئے ہیں, آج جو انجینئرز بن گئے ہیں, آج اور دنیا میں انہوں نے اپنے مقام حاصل کیا, خاندان کے چشم و چراغ بن گئے ہیں, خاندان کا بوجھ انہوں نے ان جوان کاندوں نے اپنے اوپر لے لیا ہے. یہ وہ معمار ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. ان کے لیے زور سے تالی لگائیں. مجھے آج 4 سال بعد ملے ہیں, اور مجھے جو ابھی بات بتائی انہوں نے, مجھے بڑے دکھ ہوا, اور میں اس کو یہاں پر اگر بیان کروں تو دل پہ پتھر رکھ کے بیان کروں گا. 4 سال کے بعد مجھے ملے, اور میں نے ان کو دیکھا اپنا, جب میں اخبار پڑھتا تھا, کبھی ٹیلی ویژن پر, کہ جو حکومت جو گئی ہے ان کے ساتھ یہ کام کرتے, مجھے لوگ کہتے تھے کہ دیکھا جی آپ نے, میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو. اگر ایک اچھا انسان اگر اچھے کام کے لیے کسی بھی حکومت سے اگر وہ اپنا ہاتھ بٹا رہا ہے, تعاون کر رہا ہے, تو اس میں بری بات کیا ہے؟ اس قوم کا بھلا ہے, اس میں اس قوم کا بھلا ہے. اگر اچھے لوگوں کو کوئی بھی حکومت استعمال کرتی ہے تو اس میں کوئی سیاسی رنگ نہیں ہونا چاہیے, جو بھی کرچی صاحب نے کہا. لیکن مجھے جو دکھ ہوا ہے جس بات کا, یہ فرما رہے ہیں کہ وہ فنڈ حکومت نے, پچھلی حکومت نے بند کر دیا. اس کا بڑا مجھے دکھ ہے. میں آج ہی وزیر اعلیٰ اسکیم جو تھی آپ کی بغیر سود کے, جی وہ بھی بند کر دی, جو آپ نے 12 ارب. یہ اب بتا دیجیے آپ اپنے, بڑا دکھ ہوا مجھے. یہ وزیر اعلیٰ بلا سود کردہ اسکیم جو چیف منسٹر صاحب نے 2001 میں 1 ارب سے شروع کی, جو ان امپلائڈ لوگ تھے, اور وہ 12 ارب پہ پہنچ گئی. پچھلے 3.5 سال سے اس اسکیم کے تمام تر فنڈنگ بند کی جا چکی. صرف وہ تمام کے تمام پیسے مسجد میں بیٹھ کر دیے گئے, اور اس میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کو سیاست کی بنیاد پر پیسے دیے گئے ہوں, اور یا یہ پوچھ کے دیے گئے ہوں کہ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے. میں درخواست کروں گا کہ وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم, اس کے بھی پیسے جاری کیے جائیں. اور جو آپ نے بادشاہی مسجد میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ اسکیم پورے پاکستان میں چلائیں گے, تو الحمدللہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کرنے کا موقع دیا ہے. تو درخواست یہ ہے کہ اس کو پورے پاکستان میں بھی چلائیں انشاءاللہ. اب یہ مجھے تو یہ 4 سال بعد ملے ہیں. 3-4 مرتبہ انہوں نے کوشش کی مجھے ملنے کی. میں نے خود ان کو آج بتا رہا ہوں, ان کو میں نے نہیں بتایا, میں ان کو نہیں ملا, کہیں اس حکومت کے ذریعے عطاب نہ آ جائیں. لیکن کیا مجھے کیا علم تھا کہ مجھے ملے بغیر ان کی تمام اسکیمیں بند کر دی گئیں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف رکھیں, آج ہی تمام اسکیمیں جو ہیں وہ دوبارہ ریوائٹلائز ہوں گی انشاءاللہ. اس میں دیر نہیں لگے گی. اور مجھے اس کا علم نہیں تھا, یہ جو باتیں بتائیں اس کا یقیناً دکھ ہوا. وہ ان بچوں اور بچوں کا کیا قصور ہے جو یتیم گھرانوں سے جن کا تعلق ہے, جن کا تعلق غریب گھرانوں سے تعلق ہے, جو مفلوق الحال ہیں, جو سفید پوش ہیں. حضرت بیٹھے ہیں, سفید پوش کی تعریف یہ ہے کہ وہ تنگ دست ہوتا ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہ وہ لوگ ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں. ان کے لیے آج یہ اسکیمیں بند کر دینا اور سیاست کی نظر کر دینا, یہ ہے کرچی صاحب آپ کی خدمت میں جواب. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ اس طرح کا ہے. میں آپ سے 100% میں اتفاق کرتا ہوں. اسی لیے میں نے اپنی تقریر میں بھی, کل میں تھا وہاں پہ پرسوں اسٹاف کالج کوئٹہ میں, وہاں پر میں نے افسروں اور جوانوں کو میں نے موقع ملا خطاب کرنے کا. میں نے وہاں پر کہا, اور میں یہ بات آج پھر یہاں دہرانا چاہتا ہوں, وی مسٹ ہیو گرینڈ ڈائلاگ. ہمیں گرینڈ ڈائلاگ کرنا ہوگا, بات چیت کرنی ہوگی. تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کر اگر ہم نے اس پاکستان کو آگے چلانا ہے, اور اس ڈائلاگ کا جو آپ نے فرمایا کہ صنعت اور صحت اور تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, میں نہ صرف آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اس گرینڈ ڈائلاگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ایریا صنعت کے ساتھ آپ اگر زراعت کو بھی ایڈ کر دیتے تو اور کمپریہنسو ہوتا. لیکن آپ نے بات پتہ کی کر دی, اس میں آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی اور شعبے ہیں جس میں یہ ملک جو ہے وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے. وہ گرینڈ ڈائلاگ
اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے کہ کوئی حکومت آئے یا جائے، یہ جو ایریاز ہیں اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اور وہ ملک آگے بڑھتا رہے۔ تو آپ نے جو بات کی، یہ بات آپ نے سن لی۔ میں یقین کریں کہ یہاں پر میں کوئی سیاست کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن دکھی دل سے کہتا ہوں بغیر نام لیے اس حکومت کا کہ PKLI پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ جو 20 ارب روپے سے بنا اور دنیا کا، اس خطے میں نہیں، دنیا کا ایک مائع ناز ہسپتال بنا جہاں پر کڈنی اور لیور کی ٹرانسپلانٹ اور تمام ان کے جو متعلقہ جو ان کے پروسیجرز ہیں، علاج غریب آدمی کو فری بنانے کے لیے ہم نے نہ صرف اپنے دور میں مکمل کیا، خواجہ سلمان رفیق صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے، ان کی ٹیم نے، افسروں نے، ڈاکٹرز نے دن رات، بورڈ آف گورننس نے، وہ اپنے ڈاکٹر سعید اختر جو چیئرمین تھے، جب حکومت بدلی ان کو اٹھا کے باہر پھینکا، ان کو بےعزت کیا، اور وہ عملہ جو کوئی امریکہ سے آیا تھا، کوئی یورپ سے آیا تھا، پاکستانی، عظیم پاکستانی جو ملین ڈالر کی وہاں پر تنخواہ لے رہے تھے، وہ اپنی تنخواہ چھوڑ کے آئے، اپنے وہاں پر سارے رشتے توڑ کے آئے کہ ہم جائیں پاکستان، اور دکھی انسانیت، چاہے اس کا تعلق پشاور سے ہے یا کراچی سے ہے یا کوئٹہ سے ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے یا وہاڑی سے ہے یا کسی اور جگہ سے ہے، وہاں جہاں پر غریب لوگوں کا ہم علاج کریں۔ اور میں نے اپنے 10 سال کے دور میں 1 ارب روپے سے زیادہ پاکستان کے غریب قوم کا پیسہ جو یتیموں اور بچوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے اور مردوں کے لیے جن کے گردہ ان کو ہونا تھا ٹرانسپلانٹ، یا جگر کا یہاں پر آپریشن ہوتا نہیں تھا، ہندوستان بھیجنا پڑا، اور اپنا زر مبادلہ دے کر ہندوستان جو ہمارا ایک ہمسایہ ملک تو ہے لیکن ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، وہاں فوراً جاتا تھا، چین ہمارا دوست جاتا تھا، میں نے اس کو بھی ریپلیس کرنے کے لیے ہسپتال بنایا، اور کئی حوالوں سے یہ ایک مایہ ناز ہسپتال تھا، وہ سیاست کے نظر ہو گیا۔ کیا ہم نے 75 سال بعد بھی اپنا سبق نہیں سیکھنا اور سیاست کرتے رہنا ہے؟ اور سیاست کی نظر تو ہم نے کیا، نقصان اور بے پناہ نقصان کن کا ہوا؟ ان غریب گھرانوں کا، جن کے بچے کو اگر وہ پیوند کاری نہیں ہوئی تو وہ اپنا اگلے جہان چلا گیا، جن کا ایک کمانے والا والد، اس کا اگر اس کا وہ کڈنی اپنا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا تو وہ اگلے جہاں چلا گیا، اور اس کے 6 بچے زندگی کے اندھے تھپڑوں کے حوالے ہو گئے، کوئی ان کے اوپر دست شفقت دینے والا نہیں تھا، وہ اللہ کے حوالے اور ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایسا ایک نہیں، ہزاروں شاید لاکھوں خاندان ہوں گے جو ان 4 سالوں میں اس ہسپتال سے مستفید نہیں ہو سکے۔ تو یہ اتنا بڑا ہم نے جرم کیا صرف سیاست کی خاطر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دروازہ بند ہو جانا چاہیے۔ کوئی آئے کوئی جائے، اپنا آپ صحت ہو، تعلیم ہو، صنعت ہو، آپ کی زراعت ہو، آپ کی اکانومی ہو، آپ کا معاش ہو، اس کے اوپر کسی کو سیاست کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے، بالکل۔ مگر اس کے لیے سوچ چاہیے، بڑا دل چاہیے، بڑا قد چاہیے، اپنی ذات سے پھر ہمیں اپنا بالاتر ہونا ہوگا، اپنے پسند ناپسند سے بالاتر ہونا ہوگا، اپنی انا کو مارنا ہوگا۔ کس کے لیے؟ اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ان بچوں اور بچیوں کے لیے جن کے بڑوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ ملک جو ہے اپنا قیامت تک خدا نہ خواستہ ہم رینگتا رہے، اس لیے بنا تھا کہ ہم اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں محنت اور امانت اور دیانت کے ساتھ اپنا جھنڈا جو ہے اس کو اتنا بلند کریں کہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔ مگر وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم پچھلی حکومت آئی تو جناب اس کو سیاست کے نظر کر دیا اور تمام وہ ادارے تباہ ہو گئے۔ اس طرح تو تباہی پر ہمارا مقدر ہے۔ اگر ہم نے اس کو بدلنا ہے، تقدیر کو بدلنا ہے، تو پھر وہی تقدیر کو بدلنے کے لیے جو اقبال کہتا ہے تو اسی جو اس کا جو ویژن ہے اس کو فالو کریں۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آپ نے یہاں پر اینٹ لگائی ہے، باہر اندر آپ نے اربوں روپے کی مشینری لگائی ہے۔ یہ ہے طریقہ زندگی میں زندہ رہنے کے لیے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پتھروں سے اگر ماربل سے اگر دنیا بننی ہوتی تو پھر ہمارا پاکستان، میں نے ترکی میں کہا کہ اگر ماربل سے اور ماربل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سنگو خش ہے نا جی، چلو سنگو خش سے ہی، کہ سنگو خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اگر سنگو خش سے جہاں پیدا ہونے ہوتے تو پھر پاکستان تو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوتا،
جہاں پر مابل کے اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں محلات ہیں اور خلق خدا جو ہے ان کو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں. آج بجلی کا جو معاملہ، ہمیں یہ تیل کی اور پٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں، یہ اپنا اس وقت فیصلہ ہوا مارچ میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا. میں سیاست میں جائے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ قرض پہ رہنے والا ملک کب تک زندہ رہے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سود کی بات بالکل قرآن کریم اس کا حکم فرماتا ہے، بالکل قرآن کریم کا حکم ادھوری کا آدمی کو سوچ بھی نہیں سکتا. وہ بات علیحدہ اس کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت دنیا میں ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا. اسلامی بلاک میں ہماری اس وقت حیثیت کیا ہے؟ اب بنگلہ دیش، جس کو میں کیا کہوں، شومی قسمت کہ جناب یہ بوجھ ہیں، بوجھ نہیں تھے، بنگالی بوجھ نہیں تھے، اس کو بوجھ بنا کے پیش کیا گیا اور اس کو کہا کہ جان چھڑوائیں. آج ان کی جو ایکسپورٹ ہے 40 ارب پہ، اور ہماری ایکسپورٹ جناب ابھی بھی 27 سے 28 ارب پہ جا رہی ہے. اس طرح اور میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں. تو کہنے میں وقت ضائع نہیں کر رہا. I'm not here to serve a sermon or a lecture. میں سب سے بڑا خطا کار انسان ہوں، لیکن خدا کی قسم اگر ہم نے آگے جانا ہے تو پھر ہمیں اپنی انا سے، ضد سے ہمیں آگے اوپر بڑھنا ہوگا، اور قوم کی خاطر، ان کروڑوں لوگوں کی بحالی اور خوشحالی کی خاطر، یتیموں اور بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے لیے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، صحت اور تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، ڈاکٹروں اور نرسوں کو حوصلہ دینے کے لیے، سیاستدانوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اور علماء کرام اور ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے بیوروکریٹس، آفیشل انجینئرز، ایک معمار، سب کے لیے یہ ایک ہم مثال پیش کریں گے تو بات بنے گی. اس کے بغیر تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اشرافیہ اگر خود یہ کہے کہ جناب آپ یہ سب کچھ کریں تو ہم میں اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ آئے تو یہ ملک نہیں چل سکتا. اب اگر ہم نے یہ مجبوراً ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی، دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہی ہے تیل کی اور اس کی قیمتیں، اپنا پٹرول کی اور گیس کی، اور ہم نے جناب یک مارچ کے مہینے میں اس کو قیمتوں کو گرا دیا. 3.5 سال تو ایک دھیلا نہیں کسی کو دیا، اور یک اس کو گرا دیا. ہم نے بڑی کوشش کی، مگر دل پر پتھر رکھ کر ہمیں یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں اور پھر بڑھانی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر غریب آدمی کے اوپر یہ بوجھ پڑ رہا ہے ان کو ہم ریلیف بھی دیں. ہم نے اس کے ساتھ 2000 روپے مہینہ ان 7 کروڑ افراد کے لیے ہم نے سبسڈی دی ہے، تیل اور اس کی پٹرول کی قیمتیں جو ان کو بوجھ پڑا ہے. اور جو بے نظیر صاحبہ انکم سپورٹ پروگرام میں ڈیٹا اویلیبل ہے، وہ بڑا شفاف ڈیٹا ہے، 90% زیادہ وہ شفاف ڈیٹا. ان کے تحت ہم 7 کروڑ عوام کو 2000 روپے مہینہ ہم دیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس طرح ہم باقی معیشت کا پہیہ بھی تیز کریں گے. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں UAE کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے ہمارا. جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں. تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ اس کے لیے محنت درکار ہے، قربانی درکار ہے، ایثار درکار ہے. اگر ہم اپنا کرپشن میں پڑیں گے، کبھی جناب چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، کبھی چینی امپورٹ ہو رہی ہے، کبھی گندم ایکسپورٹ ہو رہی ہے، کبھی گندم امپورٹ ہو رہی ہے. گیس کے وقت پہ منگوایا نہیں، جب گیس $3 کلو تھی، اب یونٹ تھی، آج $30 پہ جا پہنچی ہے. اس طرح قومیں نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں صف بندی سے، ایک پلاننگ سے، منصوبہ بندی سے، پھر اس کے اوپر وہ کود پڑے. جس طرح آج سے نمرود میں وہ کود پڑے تھے، اسی طرح وہ حضرت ابراہیم اسی طرح وہ کود پڑے، تو پھر انشاءاللہ دنیا بنتی ہے. وگرنہ یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت وقت لے لیا. ابھی یہاں پر بات ہوئی تھی کہ جناب ان کو ہم نے جو ٹرافیز نہیں دینی اور صرف ہم ان کی تصویریں کھنچوائیں گے. نہیں، یہ بہت انہوں نے عظیم کام کیا ہے. ان کو ہمیں پوری طرح رسپیکٹ دینی چاہیے، اور ان کو تاکہ دنیا کو ترغیب ہو کہ جناب آپ کمائیں بھی، خود بھی استعمال کریں، اور ان لوگوں کو بھی
آپ شامل کریں جو آپ رشتہ دار ہیں اور وہ جن کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. حضرت یہی ہے نا قرآن کریم کا حکم. مولانا اشرف صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کی تائید کی ہے. تو یہ پرائم منسٹر ایوارڈ فار ایکسلنس ان فلینتھرپی، یہ ان کو شیلڈیں ہم دیں گے. مگر آخری بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ یہ میں دن رات سوچ رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، میں جانتا ہوں. لوڈ پلانٹس کی کیپیسٹی موجود، لیکن ٹائم پر ابھی مجھے آئے اپنا 1.5 مہینہ یا 2 مہینے ہونے والے ہیں. 3.5 سال جو ہوا جس کی وجہ سے جہاں پر ملک یہاں پہنچا، اس کا بھی کوئی حساب لینے کے لیے لینا کہ مجھ سے 1.5 مہینے کا حساب لینا ہے. میں وہ حساب دینے کو تیار ہوں انشاءاللہ، آپ کے سامنے دینے کو تیار ہوں، دوں گا انشاءاللہ. ابھی میں نے وزیر اعلیٰ کو گزارش کی ہے، دیکھیے جب تک کہ آپ اپنے غریب آدمی کا جو مفلوق الحال ہے اس کے اوپر دست شفقت نہیں رکھیں گے، اس ہسپتال میں غریب لوگ جب نہیں آئیں گے تو کس طرح آپ وہ ایک دعاؤں کا سلسلہ چلے گا. آپ ان کو نام دیں، ان کی اشک شوئی کریں، ان کو کچھ ریلیف دیں، تو پھر دیکھیں کس طرح گھوڑے کی طرح وہ صنعت بھی چلائیں گے، زراعت بھی چلائیں گے، ہسپتال بھی چلائیں گے، سڑکیں بھی بنائیں گے، پل بھی بنائیں گے، پبلک ٹرانسپورٹ بھی بنائیں گے. تو میں نے یہاں پر آج وزیر اعلیٰ کو میں نے کہا ہے، کل کہا، میں نے کہا کہ جو یہ میٹرو ہے یہ چونکہ ابھی بہت زیادہ اپنا قیمتیں مہنگی ہیں. ایک عام آدمی جس کے پاس موٹر بائک ہے اس کو 2000 تو ملے گا اس کو اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے. مگر جہاں تک آپ کا تعلق ہے، جہاں پر آپ کے منصوبے ہیں، وہاں پر پیک آورز میں آپ ٹکٹ اس کی میٹرو کی آدھی کر دیں، تاکہ غریب آدمی جو ہے اس کو حوصلہ ہو کہ دیکھو یہ ہمارے لیے کچھ تڑپ رہے ہیں، کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آسٹیریٹی کے میجرز کے لیے میں نے کل 5 گھنٹے میٹنگ کی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی 1 آدھ دن میں اعلان آ جائے گا. اور ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ 2 گھنٹے سے اوپر اپنا میں اس کو قبول نہیں کروں گا. اس میں بالکل یہ سن لیں بات، لوڈ شیڈنگ کو 2 گھنٹے تک بجلی کے منصوبے موجود ہیں، لیکن تیل مہنگا منگوانا پڑ رہا ہے، گیس مہنگی منگوانی پڑ رہی ہے، ڈیزل مہنگا منگوانا پڑا جو $120 پہ چلا گیا ہے. تو اگر ہم تیل اور گیس، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کم منگوائیں تو ہمارے فارن ایکسچینج زر مبادلہ بچ جائے گا، مگر لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی. اب اس کے اوپر میں نے کچھ بیلنس کرنا ہے. میں آپ سے بالکل دل کی باتیں کر رہا ہوں، اس کو بیلنس کرنا ہے. تو پھر یہی طے کیا میں نے کل 5 گھنٹے کی میٹنگ کی، کیبنٹ کمیٹی بنائی کہ 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، وسائل دے دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ. کہیں سے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو کہ عام آدمی کا پنکھا چل سکے. اگر اس کا بیچارے کا اتنی شدید گرمی میں اگر اس کے پاس روزگار، مہنگائی بھی ہے اور رات کو اس کا پنکھا بند ہوگا وہ تو پاگل ہو جائے گا کہ بھی گرمی مار رہی ہے. تو یہ ہم سب کا، حکومت کا، آپ کا، صنعت کاروں کا، اور بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے جن کو مالز دیے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دیتا، ہم سب کا فرض ہے اگر ہم انشاءاللہ اس میں ہم جت جائیں گے مل کر اور سیاست کو ایک طرف کر دیں گے، اس کو نو گو ایریا بنا دیں گے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اگلے چند سالوں میں اس طرح راکٹ کی طرح آگے جائے گا اور پھر ہماری سپیڈ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا انشاءاللہ. بس محنت کرنا ہوگی، محنت کے علاوہ کچھ نہیں. یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو میں اس شعر پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. پاکستان قائد اعظم